Assalamu alaikum class. Today we are starting with our lecture number 21, which is to deal with data preparation and data entry. Previously, if you remember, what we had talked mostly about was the research design, and we talked about different issues related to the design and the plan of research, and the in-between stage where then we planned the research, and then the execution of the research is conducted. So once we plan the research, the next step is the execution of the research, and the first step in the execution of your research is the data collection aspect. And some of the issues related to data collection we had already talked about. We talked about different sources of data, where to collect from the data, primary data and secondary data, and then we talked about different methods. Once we had talked about these methods, the next thing is, of course, whatever the plans we talked about in terms of the design we're going to follow. We want to see how we are going to actually implement those design. I mean, in terms of sampling, we decided certain things. We talked about sampling and said what is the ideal sampling required for our research. We talked about the data collection methods. We talked about what are the ideal data collection methods we will be using for our research, or we could use for our research, and so forth. So once we are done with the design aspect of it, and we planned all these things, I said the next stage is the implementation, and that is usually where you collect the data. Once the data has been collected, what we need to do is to ensure that the data which we have collected has to be coded and stored in a place where we can run some kind of analysis. So the data collection part, usually you will need to go out and get your questionnaires filled out, your interviews taken, or your secondary data obtained from different sources. So once the data is now with you, you need to see that in the case of especially the primary data, where the data has been collected through questionnaires, you need to code that data in a way that the individuals who are going to do the analysis, or when you're going to do the analysis, you can run different statistical tests on that, or different statistical methods on that. So before you can do that, you need to code the data in a way that it is useful. So this is what we intend to do, and this is what we intend to talk in the next few sessions. And as I said earlier, that the research design aspect of this course has been covered so far. So now, and we said once the design is completed, you move on to the implementation. Once the data is collected, what you need to do is you need to basically see the data, how good the data is. You need to code the data, and you need to enter the data. This particular session again is going to talk about data preparation, coding of the data, preparation of a code book, the dividing of code rules. We were going to talk about data entry. We're going to talk about editing the data in case once the data is entered wrong, what to do with that, and then how to transform your data when the data received, or the data, especially in terms of your secondary data, is received in a form which you cannot directly use. So in the case of primary data, when you need to key in the data, even for the secondary data, you need to obtain it from a different source, key in it, and store, record into your databases, and then run some analysis on that. So this is the more or less the things we're going to talk about today. Okay, so जी, तो in case when we saying कि हम data preparation कर रहे हैं, और data को जब हम analysis करने से पहले हम उसको prepare करते हैं, because हम ये चाहते हैं कि हमारा जो data है वो एक अच्छी form में हो,
ایسی فارم میں جس کے اوپر کوئی قسم کے ہم انالیسس کر سکیں. انلیس کہ ہمارے پاس ڈیٹا اس فارمیٹ میں نہیں ہوگا تو ہمارے لیے انالیسس کرنا اس کا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیٹا کو ہم جو ہے پریپیئر کریں, اور اس میں سب سے پہلی چیز اگین ہم اس کی جو چیزیں اس کو ہم ایڈٹ کریں, اس کو ہم کوڈ کریں اور پھر اس کو انٹر کریں. ایڈیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہمارے پاس آیا ہے, اسپیشلی لیٹس سے ایگزامپل آف کویسچنیئر ہمارے فل کو آئے ہیں, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون سے کویسچنیئر صحیح طرح سے فل ہوئے ہیں. اگر کوئی غلط طرح سے فل کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جب ڈیٹا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ صحیح طرح فل ہوئے نہیں ہوئے, اس کے ساتھ ساتھ جو رسپانسز آتے ہیں, جو لوگ رسپانس دیتے ہیں, اس جو رسپانس ہے اس کو ہم نے کوڈ کی شیپ میں لے کے آنا ہے. کیونکہ جنرلی اگر کوئی انڈیویجول کہتا ہے کہ اس کو ایک سرٹن سافٹ ڈرنک پسند ہے یا نہیں پسند ہے, تو پسند ہے نہ پسند ہے یہ کمپیوٹر نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے. کمپیوٹر کے لیے آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ کنورٹ کرنا پڑتا ہے انٹو سم کائنڈ آف اے کوڈ اور اے ویلیو سچ ایز 1 and 2 یا 3 یا 4 وٹ ایور. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے اس کو آپ نے ایسے کوڈ کرنا ہوتا ہے جس کے بیسس کے اوپر جو ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر جو ہے وہ سم ٹائپ آف انالیسس کر سکے. تو یہ ایک ان بٹوین اسٹیج ہے کہ ہمارے پاس ہیومن جو رسپانس ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے انٹو اے کمپیوٹر فارمیٹ میں, تاکہ کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ کر لے. کیونکہ ہیومن پہلے کیونکہ ہمارا جو کویسچنیئر ہوتا ہے وہ جرنلی انٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ود دی رسپونڈنٹس, اور وہ اس کا ڈیزائن اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ فیزیبل ہو, آسانی سے جو ہے ہیومن جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کے اکارڈنگلی وہ آنسر کر سکے. لیکن جب ہم اس ڈیٹا کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ہم کمپیوٹر میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو ہمیں ایک شیپ میں لے کے آنا پڑتا ہے تاکہ اس پہ ہم سم ٹائپ آف انالیسس کریں. تو جو ہیومن لینگویج ہے, جو ہیومن فارمیٹ آف گیونگ این آنسر ہے, اس کو کنورٹ کرتے ہیں ہم انٹو اے فارمیٹ سو دیٹ the computers can run some kind of analysis. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہمارے پاس اس ایکٹیویٹی میں ہم نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈیٹا کی جو ہے وہ ایکوریسی رہے, اور ہم نے بیسکلی یہ انشور کرنا ہے کہ جو انفارمیشن ہے اسی کو ہم ایز اٹ از اس کے لے کے جا رہا ہے, ایکوریٹلی اس کی ریپرزنٹیشن کریں. جہاں پہ اس نے کہا ہے مجھے پسند ہے, تو پسند کے لیے جو آپ نے کوڈ لگایا ہے 1 ہے یا 2 ہے, وی آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ ہر ایک جو رسپونڈنٹ ہے جس نے اس کا جواب 1 سے دیا ہے یا 2 سے, یعنی پسند سے ناپسند سے دیا ہے, تو اس کے اپروپریٹ کوڈ کو ہم نے ایکوریٹلی جو ہے کوڈ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ کہیں ہم نے 1 لگا دیا, کہیں ہم نے 2 لگا دیا, تو یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو بڑا احتیاط کا کام ہے کہ ہم نے رسپونڈنٹ سے آنسرس تو لے لیے لیکن ہم نے ان کو ایکوریٹلی کوڈ کرنا ہے. اسی طرح جو ہمارا اگین ہم نے بات کی کیونکہ ڈیٹا جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہم اس کو را فارمیٹ میں کہتے ہیں. جو را فارمیٹ میں ڈیٹا آ رہا ہے, رسپونڈنٹ سے آ رہا ہے, اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ان شیپ جس کو ہم کہتے ہیں کلاسیفائڈ فارمیٹ میں لے کے جانا ہے. کلاسیفائڈ ان اے سینس کہ آپ کے جو رسپونڈنٹ ہیں ان کے آنسرس کو ایک سرٹن گروپس میں ڈیوائڈ ان کے آنسرس کو کرنا ہے, سرٹن کلاسیفیکیشن میں اس کو ڈیوائڈ کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں رسپونڈنٹ 1 اور 2 اور 3 اور 4 رسپونڈنٹس کے جو ہیں آنسرس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, پسند ناپسند کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں فرام پہلے رسپونڈنٹ سے دوسرے سے تیسرے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس ڈیٹا کو ایک ان شیپ میں لے کے آنا ہے, ایک کلاسیفیکیشن فارمیٹ میں لے کے آنا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم کچھ چیزیں جیسے کہ جنرل سمری انالیسس, ڈسکرپٹیو انالیسس بھی ہم رن کر کے اپنے ڈیٹا کے اوپر دیکھتے ہیں. جب ڈیٹا ہم نے کوڈ کر دیا, انٹر کر دیا, پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. اس میں جو آتی بیسک ڈسکرپٹیو انالیسس کیا جاتا ہے جس سے ہمیں ایک جنرل فیل آف دا ڈیٹا ملتی ہے. اوکے, ہمیں اگر آپ یاد ہو کہ ہم فیل آف ڈیٹا کے اوپر تھوڑی سی پہلے بھی بات کر چکے ہوئے ہیں, لیکن ہم وہ بات کر رہے تھے, اگر آپ یاد ہو تو ہم نے اپنا انسٹرومنٹ ڈیولپ کیا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ گڈنس آف دی جو ہے انسٹرومنٹ کو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا کہ ہمارا انسٹرومنٹ کتنا اچھا ہے.
اسی طرح جب ڈیٹا ہم لے کے آ جاتے ہیں، اپنا کلیکٹ کر لیتے ہیں یوزنگ دا انسٹرومنٹ ہم نے کہا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، ویلڈ بھی ہے، ریلائبل بھی ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کس کوالٹی کا ہے. تو اگین اس میں ہم کچھ چیزیں چیک کرتے ہیں جس سے ہمیں اپنے ڈیٹا کی گڈنس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ کتنی اچھی کوالٹی کا ہے. اس کے لیے ہم ڈسکرپٹیو انالیسس کرتے ہیں جس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کس لیول کا ہے. تو یہ ہم بات کریں گے اور آگے کر رہے ہیں بیسکلی کہ ڈیٹا پریپریشن سٹیج میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر ہم اگین اس میں کوشش یہی ہے کہ ہم جو ایررز ہیں یا مشنز ہیں ان کو ہم ریموو بھی کرتے چلے جائیں تاکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا کلیکٹ ہو کے آئے وہ ایک صحیح اور ایکوریٹ ہو اور وہ ایسا ہو جس کے اوپر انالیسس کیا جا سکے، جس کو ٹرسٹ کر سکیں ہم، جس کے اوپر انالیسس کر سکیں. کیونکہ جب انالیسس ہو گیا اور انالیسس کے جو ریزلٹس آ گئے تو وہ جو بھی ڈیٹا ہم نے انٹر کیا ہوگا جس کوالٹی کا ہوگا نیچرلی وہی آپ کا جو ہے انالیسس میں اس کا ریفلیکشن آئے گی. ٹھیک ہے، تو اگر غلط چیز ہم نے انٹر کی ہے، ایرینس ڈیٹا انٹر کر دیا ہے، مسٹیکس کے ساتھ انٹر کر دیا ہے، رانگ کوڈس کے ڈال دیا تو ان کا ریزلٹس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو جتنی ایفرٹ ہے آپ کے پیچھے، پلاننگ ہے، پھر ڈیٹا کلیکشن کی آپ نے جس میں آپ نے کوشچنیئر فل کرایا یا انٹرویو لیا یا سیکنڈری بیسڈ ہے، اس کو جب آپ نے اپنے سسٹم پہ انٹری کی اس کی اور غلط انٹری کر دی تو انالیسس بھی غلط آئے گا. تو وہ سارا آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ ویسٹ جا سکتی ہے. تو اگین اسٹیج پہ بھی آپ کو احتیاط کرنی ہے. اور ہم نے کہا کہ ڈیٹا جو ہے ایررز کے علاوہ کچھ ایسے سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ انکنسسٹنسیز بھی آ رہی ہوں، یعنی کہ ایک جگہ پہ کچھ ویلیو ہے وہ اسی رسپونڈنٹ نے دوسری جگہ پہ کوئی اور اس سے انکنسسٹنٹ بات کر دی ہے. سچ ایز کہ اگر اسے کہا گیا ہو کہ آپ کے بچے ہیں تو ہی ووڈ ہیو سیڈ یس، اینڈ نیچے جو ہیں جہاں پہ اس سے پوچھا گیا ہے کہ کتنے بچے ہیں تو وہاں پہ اس نے وہاں پہ 0 ڈالا ہوا ہے یا بلینک چھوڑ دیا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو جب کوشچنیئر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو کچھ ایڈیٹنگ آپ اس لیول پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کریکشنز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اس نے آنسر ادھر دیا ہے کہ ہاں اس کے پاس he's got kids and the next question is کہ how many kids، وہاں پہ اس نے 0 دیا ہوا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں ایسی obvious قسم کی انکنسسٹنسیز ہو سکتی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، یا اگر بلینکس ہیں تو ان کو جو ہے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم اپنے ڈیٹا کو جب ہم ریڈی کر رہے ہوتے ہیں فار انالیسس ان اسٹیج کے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ بڑا وائٹل ہے کیونکہ آپ کے پاس سرٹن انفارمیشن انکریکٹ چلی جائے گی اور اس کے اوپر بیسس پہ انالیسس غلط ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ یہ چیز نہیں چاہتے. تو آپ چاہیں گے کہ جتنا ایکوریٹ ڈیٹا آپ انٹر کر سکیں، کنورٹ کر سکیں اپنے سسٹم فرام کوشچنیئر سے اپنے سسٹم پہ، وہ جتنا ہو اتنا بہتر ہے. کوڈنگ بیسکلی اگین از اے میکنزم آف کنورٹنگ دی، جو آپ کی ہیومن انٹریکشن کے لیے جو کوشچن بنایا ہوتا ہے اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں انٹو مشین انٹریکشن کے لیے ریڈی کوشچنر، اس کا ڈیٹا کو ہم کنورٹ کرتے ہیں. جو ہیومن جس طرح سے اس کو رسپونڈ دیتے ہیں اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں ان اے وے کہ آپ کی مشین یا آپ کے کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو بیسکلی یہ ہے کہ اس میں ہم نمبرز اسائن کرتے ہیں اور اس سے ہم بیسکلی نمبرز کے تھرو ہم اپنے رسپونڈنٹ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یس ہے تو 1 ہے، نو ہے تو 2 ہے، ایگری ہے تو 3 ہے، ڈس ایگری ہے تو 4 ہے. تو یہ جو رسپانسز ہیں ان کو ہم سرٹن کوڈز ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. 1 سے لے کے 5 کا کوڈ، 1 سے لے کے 2 کا کوڈ، 1 سے لے کے 9 تک کا کوڈ. یہ ڈفرینٹ کوڈز ہم اسائن کرتے ہیں اور ہر کوڈ جو ہے ایک پرٹیکولر رسپانس کے ٹائپ آف رسپانس کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی اگین آپ کے ڈیٹا کو پارٹیشن کرتا ہے، رسپانسز کو پارٹیشن کرتا ہے، ڈیوائڈ کرتا ہے، سیگریگیٹ کرتا ہے تاکہ آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکیں ایک رسپانس سے دوسرے رسپانس کے. اس میں اگین جو چیزیں آ جاتی ہیں سم ٹائمز اگین جو ایشو آ جاتا ہے اوپن اینڈڈ کویشچنس کا آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس مشکل ہوتا ہے کہ رسپانسز کو کسی کوڈ کرنا. بٹ
اس کے لیے بھی سرٹن ایفرٹ کر کے آپ اس کی کوڈنگ کی جا سکتی ہے. نیچرلی سلائٹلی ڈیفیکلٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اے کلوزڈ اینڈیڈ کویشچن جس میں آپ نے آنسر جس میں یس اور نو مانگ لیا ہے یا آپ نے پوچھا ہے کہ ایگری ہے یا ڈس ایگری ہے. تو اس میں آپ کے پاس ایک کلوز اینڈیڈ ہے, اس کی کوڈنگ کرنا آسان ہے. لیکن جہاں پہ آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کورس جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے, اس کو کیسے امپروو کیا جائے, اور وہ امپروومنٹ کے جو چوائسیز ہیں وہ آپ اس کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں. تو کوئی رسپونڈنٹ کوئی کچھ جواب دیتا ہے, کوئی رسپونڈنٹ کچھ سجیشن دیتا ہے, کوئی رسپونڈنٹ کچھ سجیشن دیتا ہے. تو آپ اس کی کوڈنگ سلائٹلی ڈیفیکلٹ ہے, اس پہ ہم بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس کو کیسے کوڈ کیا جا سکتا ہے. بٹ جنرلی تھوڑا سا وہ سلائٹلی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے ایز کمپیئر ٹو کلوز اینڈیڈ کویشچن. اور اسی لیے سم ٹائمز ہم ریسرچرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کلوز اینڈیڈ کویشچنرز کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کی کوڈنگ آسان ہوتی ہے. کوڈنگ آسان ہو جاتی ہے تو بعد میں اس کا انالیسس بھی ریلیٹیولی ایزی ہو جاتا ہے. تو بیسکلی نیومیرک کوڈنگ جو ہے بیسکلی سمپلیفائی کرتا ہے ریسرچر کا ٹاسک اور بیسکلی آپ کو ایزی کرتا ہے انالیسس کرنے کے لیے. ہم بات کرتے گئیں جب ہم کوڈ بناتے ہیں اور کیٹیگریز بناتے ہیں, اور کوڈ جب بنایا تو بیسکلی ہم ان کو سرٹن کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. اب جیسے کہ اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جب ان کو کیٹیگریز بنایا تو رسپونڈنٹ کے جتنے بھی ٹائپ آف آنسرز ہیں وہ کسی نہ کسی کیٹیگری کے اندر ضرور فال کریں, تاکہ رسپونڈنٹ جو ہے اس کے پاس جو بھی چوائس آف آنسر ہے اس کے پاس سامنے جو پاسبل رپلائز کی جو کیٹیگریز ہیں وہ اویلیبل ہوں. بیکاز ان سے وہ اس کے لیے اگین ہم نے انشور کرنا ہے کہ کیونکہ رسپونڈنٹ کو آنسر دینا ہے تو وہ ہمارے پاس چوائسیز آف جو آنسر ہیں وہ پاسبل جو ہے کوڈز ہیں وہ اویلیبل ہوں. جیسے کہ ہمارے پاس ہم نے کہا کہ آپ کا ہاؤس ہولڈ سائز جو ہے اس کو ہم نے کوڈ 1 2 3 4 اینڈ 5 اور مور کہہ دیا. تو جو بھی اگر آپ نے لیٹ سے کہنا ہے, یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ تو ہاؤس ہولڈ کی بات کر رہے ہیں کہ سائز کی, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں ہاؤس سائز کی. لیٹ سے اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں 1 بیڈ روم 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم 4 بیڈ روم, اور پھر ہم کہتے ہیں 5 اینڈ مور. اب رسپونڈنٹ جو ہیں وہ جن کا 1 بیڈ روم ہے وہ 1 کو ٹک کریں گے, جو 2 بیڈ روم والے 2 کو ٹک کر دیں گے, 3 اینڈ 4 والے کے بھی چاہیے. اگر کسی کے 5 اینڈ پلس والے ہیں ان کو بھی آپ نے دیا. اب 5 میں وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں, 8 بھی ہو سکتا ہے, 15 بھی ہو سکتا ہے. اگین اگر آپ چاہیں تو اس طرح کی کوڈنگ کرنے سے آپ سرٹن رسپانسز کو سپریٹ کر سکتے ہیں. 1 بیڈ روم والے سے 2, 2 بیڈ روم والے سے 3, 3 4 اور 4 کے 5 اینڈ پلس والوں کو سپریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بیسکلی دی آئیڈیا از کہ آپ نے اپنے رسپونڈنٹس کے آنسرس کو ایک سرٹن کوڈ دے کے اور جو بھی ان کی رینج ہے, جو بھی ان کی آنسر کی رینج ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے کور کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہی جیسے میں نے بھی اب آپ کو جو اگزامپل دی اس میں آپ نے کہا کہ جو 1 بیڈ روم ہاؤس ہے اس کو وہ ایک ہی بیڈ روم ہاؤس ہے, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ہم یہ ہے کہ یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہے, اور یہ ایک ہر رسپانس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سیپریٹ ہے فرام دا فرسٹ رسپانس. جو آپ اگر کوئی کہتا ہے 1 بیڈ روم ہاؤس ہے تو وہ 3 اور 4 کو ٹک نہیں اس کو کرنا چاہیے. اگر ہم کوڈنگ پراپرلی کہہ رہے ہیں تو جس نے 1 پر ٹک کیا ہے تو وہ ایک اسپیشل ایک کیٹیگری ہم نے بنا دی ہے, اور پھر 2 اور 3 اور 4 اینڈ 5 اینڈ پلس کی ہم نے کیٹیگری بنا دی ہے. تو جو 4 کو ٹک کر رہا ہے تو وہ 4 بیڈ روم والے ہاؤسز کے بعد, اور اس کے 4 اینڈ جس کے 5 اینڈ ابو والے ہیں وہ اس کو ٹک کر رہا ہے. تو یہ ہے بیسکلی ان کو کہتے ہیں میوچولی ایکسکلوسیو ہے. 1 جو ہے وہ 1 والے علیحدہ ہیں, 2 والے علیحدہ ہیں, 3 والے علیحدہ ہیں, 4 والے علیحدہ ہیں, اور 5 اور 5 والے پلس والے زیادہ علیحدہ ہیں. تو یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہمارا ہے. تو اس میں اوور لیپ نہیں ہے. 1 بیڈ روم والے سیپریٹ ہیں, 2 3 4 ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں اوور لیپنگ ہو, تاکہ رسپونڈنٹ جو ہے وہ ایک چوائس کو اس میں ٹک کر سکے, تاکہ اس کو کلیئرلی پتا ہو کہ میں نے جواب کیا دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کنفیوژن نہیں ہو, تو وہ اوور لیپنگ نہیں ہو, سیگریگیٹ ہو سکیں, اپنے ایک کو دوسرے کو سیگریگیٹ کر سکیں. تو کوڈنگ اس طرح کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی ہم نے کہ جب آپ کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کبھی کبھار ڈیٹا کوئی مسنگ آ جاتا ہے, کوئی انکمپلیٹ چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کوڈ اسائن کر سکتے ہیں. گو کہ آپ جو کرنٹ سافٹ ویئرز ہیں وہ مسنگ ڈیٹا کو اگر آپ کہیں بلینک انٹری چھوڑ دیں اپنے انٹر کرتے وقت ایک ویریبل کے اگینسٹ 1 2 3 4 اور 5 کی آپشن ہے, اور اس میں کسی نے نہ 5 کو ٹک کیا, نہ 4 کو ٹک کیا, نہ 3 کو, نہ 1 2 کو, نہ 1 کو, کسی کو ٹک نہیں کیا, اور بلینک چھوڑ گیا چلا گیا,
تو پرانے زمانے میں پہلے جو کوڈنگ کی جاتی تھی کمپیوٹرس میں تو آپ کو کوئی نہ کوئی نمبر سائن کرنا پڑتا ہوتا تھا، سچ ایز 9 اور 99 اس طرح کا کرنا پڑتا، لیکن اب کرنٹ جو سافٹ ویئرز ہیں اس میں اگر آپ بلینک بھی چھوڑ دیں تو کمپیوٹر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بلینک ہے، اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہ آپ کو ایز اے بلینک رسپانس دیتا ہے اور اس کے اوپر انالیسس نہیں کرتا. تو بیکاز ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سم ٹائمس اگر ہمیں پاسبل ہو سکے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلینکس کو ہم ریموو کریں. اس میں یہ ہے کہ ہم ایڈیٹنگ کرتے وقت اس کی یا تو ہم جو رسپونڈنٹ ہے اس کو اپروچ دوبارہ کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ آنسر آپ نے نہیں دیا، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. اگر نہیں ایکسیس ہو رہا تو جیسے میں نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ ڈو یو ہیو چلڈرن، اس نے کہا یس، نیچے کوشچن میں ہاؤ مینی، اور وہاں پہ اس نے کچھ نہیں ہے. اب اس میں آپ گیس کر کے تو لکھ نہیں سکتے کہ 3 یا 4 ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے کہا ہے کڈز ہیں تو اس کے پاس 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، یہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے. تو اس کیس میں آپ سم ٹائمس اگر ہو تو آپ رسپونڈنٹ کو کال کر سکتے ہیں اور اس سے کہہ سکتے ہیں واپس کہ جی کین یو، یہ آپ نے بٹ آف انفارمیشن نہیں دی، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دوسری صورت میں ہے کہ آپ اس کو بلینک رہنے دیں، کیونکہ وہاں پہ اگر 1 ڈالیں گے تو تب بھی غلط ہے، 0 ڈالیں گے تو تب بھی غلط ہے، کیونکہ 0 تو وہ آپ کی پہلی والی انفارمیشن سے غلط ہو جائے گا. تو 0 ڈز ناٹ مین بلینک اور یا وٹ ایور. تو کبھی کبھار یہ ہے کہ آپ کو بلینک چھوڑ دیں، سے یہ ہے کہ آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں انفارمیشن نہیں ہے. اور جب انالیسس کر رہا ہوتا ہے کمپیوٹر تو جو سافٹ ویئر آج کل کے ہیں جو بلینک ہیں اس کو کنسیڈر نہیں کرتا ان اٹس دیر انالیسس، اس کو چھوڑ کے، اس ویلیو کو چھوڑ کے باقیوں کے اوپر انالیسس جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے اوپر کر لیتا ہے. تو یہ بات ہم کر رہے تھے کہ جو ڈیٹا آپ کا آتا ہے اس میں مسنگ کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگین جب ہمارے پاس ایک لارج اسکیل پہ جب ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں جب ہمارے پاس ایک جو ہے ایک بڑا کوشچنیر ہوتا ہے، تو اگین اٹس آئیڈیل ٹو ڈیولپ وٹ وی کال ایز اے کوڈ بک. کوڈ بک میں بیسکلی ہم یہی اسائن کر دیتے ہیں کہ یہ کوشچن کے آگے جو آنسر دیا جا رہا ہے اگر اس کا آنسر یس ہے، نو ہے، تو یس کا جو ہے کوڈ 1 ہے اور نو کا کوڈ جو ہے وہ 2 ہے. کوشچن نمبر 2 جو ہے کوشچن جو بھی اس میں کوشچن کیا جا رہا ہے کہ اسے کہا ہے کہ ڈو یو لائک دس ڈرنک اور ڈو یو اگری ود دس اسٹیٹمنٹ یا ڈو یو اگری ود دس اسٹیٹمنٹ، تو آپ اس کے اگری از 1 اینڈ ڈس اگری از 2. یہ اب یہ کیا ہے، آپ نے سرٹن کوڈز ایک کوڈ بک میں ہم نے ہر کوشچن کے اگینسٹ جو بھی اس کے پاسبل آنسرز ہیں ان کے اگینسٹ جو کوڈ ہے وہ ہم اسائن کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو ہم سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں. اور جب اسپیشلی جب ہم اس کو انٹر کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم جو کوشچنر کو انٹر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیٹا کے اندر، کوشچنر کو دیکھ سائڈ آپ کا کوشچنر پڑا ہوتا ہے اور آپ کی انٹری کمپیوٹر پہ جب کہیں آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو کوڈ بیک ہیلپ کرتی ہے کہ اس کا آنسر جو دیا ہے رسپونڈنٹ نے اس میں وہ اس یس کو 1 ڈالنا ہے، 2 مینس نو کو، 2 کے لیے 2 کو کوڈ ڈالنا ہے. یہ چیزیں آپ کی کوڈ بک کے اندر ہیلپ کرتی ہے اور ایکوریسی کو مینٹین کرنے کی ہے. اور یہ پرٹیکولرلی جب آپ کا اگین ایک لارج لیول پہ آپ ڈیٹا انٹری کر رہے ہوں اور اس وقت بڑی یوزفل ہوتی ہے، بہت سارے ڈیٹا لوگ انٹری اس کو کر رہے ہوں. اور عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کیونکہ آپ کو ریسرچر جو ہے وہ خود پاسبل نہیں ہے کہ وہ خود سارا ڈیٹا کو انٹر کرے. سم ٹائمس آپ کوئی ہیلپ لیتے ہیں جن کو آپ پیورلی ڈیٹا انٹری کے لیے جو ہے اس کام کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ان کے لیے اگین یہ کوڈ بک جو ہے بڑی ہینڈ فل ہو جاتی ہے، جس سے وہ دیکھ کے جب انٹری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہم نے آنسر دینا ہے اور اس کے لیے کیا اپروپریٹ آنسر ہونا چاہیے، یعنی اپروپریٹ کوڈ ہونا چاہیے. تو آنسرس تو دیے ہوئے ہیں کوشچن ریئر کے اندر، لیکن اس کے اپروپریٹ جو کوڈ ہے وہ ہم نے اسائن کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے اگین ایک ڈیفینیٹو سورس ہو جاتی ہے جس کو جتنے بھی ڈیٹا انٹری کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ان کیس آف ہمیں دیکھنا ہو کہ کون سا آنسر کا کیا کوڈ ہے، وہی وہ پھر وہ انٹر کرتے ہیں. سیمپل کوڈ بک کی جو ہے اگین یہ ایک اسکرین شاٹ ہے. اس میں دیکھیے آپ نے کوشچن نمبر 1 ہے، اس میں وہ دکھا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس 5 ڈیجٹس کا زپ کوڈ مانگ رہا ہے یا 2 ڈیجٹ کا برتھ ایئر مانگ رہا ہے. تو اس میں ہم نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کوشچن، اور اسی طرح اس نے جو آپ کے پاس جینڈر ہے اس کے لیے 1 اور 2 کو یوز کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے 2 کوڈ جنریٹ ہوئے ہیں.
اس کے مقابلے میں میرٹل سٹیٹس کے اوپر ملٹیپل کوڈز جنریٹ ہوئی ہیں سچ ایز 1 2 3 4 5 and 9 stands for missing. ٹھیک ہے. اگین یہ ان سسٹمز کے لیے ہیں جہاں پہ ایسے سافٹ ویئرس کے لیے جہاں پہ آپ کے پاس مسنگ کو ڈیٹا کو وہ انالیسز میں لے آتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ 9 کو ہم کر کے انالیسز میں ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ 9 والوں کو آپ نے اسکپ کر دینا ہے. لیکن ود دی موسٹ ایڈوانس سافٹ ویئرز لائک جو کہ SPSS ٹائپ کے ہے, تو مسنگ کو آٹومیٹکلی وہ بلینکس کو ایز اے مسنگ ٹریٹ کرتا ہے. تو پوائنٹ I'm trying to make here is کہ آپ کے پاس جو بھی ویریبل ہے, اس کیس میں ہمارے پاس ویریبل 1 2 3 4 ہے, اور لیکن اس میں کوشچن نمبر 1 2 3 4 جو ہے اس کے اپروپریٹ اگین جو بھی کوڈ ہے وہ ہم نے ڈیفائن کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ساتھ ساتھ ہم یہ اپنی کوڈ بک کے اندر یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کا جو ویریبل نام کیا ہے, اور اس کا جو ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن وہ یہی بتا رہا ہے کہ 2 ڈیجٹس کا ہم نے برتھ ہے. 2 ڈیجٹس کا مطلب کیا ہے, آپ نے 2 ویلیوز آئیں گی ایئر آف جو ہے برتھ, جیسے 89 اور 88 اور 99. لیکن اس میں دیکھیے تھوڑی سی احتیاط کرنے کی بات ہے کہ شاید آپ کا ایئر آف برتھ جو ہے 1999 ہو, تو پھر یو کین ناٹ یوز سم تھنگ 99 اس کے مسنگ کے لیے. تو ایز اے سیٹ یہ ان سسٹمز کے لیے ہے جہاں پہ بلینکس کو ہینڈل نہیں کرتا, ان کو ایز اے ویلیو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں پرابلم آتی ہے, تو وہاں پہ 99 کو آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر 2 ڈیجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں 99 بیئر بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں احتیاط کرنی ہے کہ مسنگ کے لیے کیا ویلیو ڈالی جائے جس سے جو ایکچوئل ڈیٹا سے میچ نہ کر جائے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ میل اور فیمیل ہے, 9 کو آپ ڈال سکتے ہیں ایز اے مسنگ ویلیو, بیکاز 1 and 2 تو 2 کیٹیگریز ہیں اور 9 اسٹینڈس مسنگ. اور اس میں اگین اگر آپ کے پاس 5 ہی آپشنز ہیں, آپ کو پتا ہے 5 ہے, 6ٹھی نہیں ہوگی, 7ویں نہیں ہوگی, 8ویں نہیں ہوگی, تو آپ ایزلی سیفلی 9 کو رکھ سکتے ہیں. بٹ دس از ون وے آف ڈوئنگ اٹ. بٹ جنرلی یہ اس پہ فوکس میں چاہ رہا ہوں مسنگ سے زیادہ, کہ یہ آپ نے کوڈ کر دیا میرڈ کے لیے 1, وڈو کے لیے 2, ڈیورس کے لیے علیحدہ, سیپریٹڈ کے لیے علیحدہ, نیور میرڈ کے لیے آپ نے سیپریٹ کوڈ اسائن کر دیا. اوکے. آپ نے جو بھی کوشچنیئر بنایا ہے اس کی پری کوڈنگ بھی کی جا سکتی ہے. مطلب یہ کہ رسپونڈنٹ نے جو بھی آنسر دیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ کوشچنیئر پہ جا کے بھی اس کے اپروپریٹ آنسر کے اگینسٹ آپ کوڈ یا تو لکھ سکتے ہیں خود سے آن یور اون انٹرپریٹیشن, اسی وقت ہی ایڈٹ کر کے اس میں جس نے یس کہا ہے تو اس کو 1 کر دیا, وہاں پہ سامنے 1 کر دیا, تو ڈیٹا انٹری والا جو ہے وہ 1 انٹر کرے گا. لیکن اس کا ایک اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے کوشچنیئر کے اندر ہی وہ آپشنس کو ساتھ دے دیں. جیسے کہ آپ نے جینڈر جو پوچھا تو 1 and 2, تو یہاں پہ آپ اس سے رادر دین میل لکھنے کے اس نے یہاں پہ کوڈ انٹر کرے گا. ٹھیک ہے. جیسے اس کے کوڈ ڈالے گا 2 ڈال دے گا, یہاں پہ کوڈ کیا ڈالے گا, جو بھی سلیکٹ کیا ہے رسپونڈنٹ نے وہ کوڈ ڈال دے گا. تو اس سے ایڈیٹنگ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس آسانی ہے کہ آپ کے پاس جو کوشچنیئر ہے اس کے اوپر ہی جو رسپانس ہے وہ ڈائریکٹلی سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے, اور صرف اسی ویلیوز کو اس نے انٹر کرنا ہوتا ہے. یہ تھوڑا اسپیڈ اپ بھی کر دیتا ہے اور اس میں پرابلم آنے سے بچت ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر ٹک کیا ہے تو رسپونڈنٹ اس کے اپروپریٹ, کیونکہ ساتھ ہی آپ نے کوڈ بھی انبیڈ کر دیا ہے, اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے. اس کوڈ کو آپ چاہیں تو ایڈیٹنگ سٹیج پہ آپ خود اس میں انٹر کر سکتے ہیں, یا رسپونڈنٹ کو اگر ایگری کر جائے تو وہ اپنے اس کو کہیں کہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کوڈ کو بھی سامنے لکھ دے اگر اس کے پاس ٹائم ہے اویلیبل. تو یہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کیس رسپونڈنٹ عام طور پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ 2 دفعہ اس کو کریں, تو یوزلی وہ یہاں پہ ٹک کرتا ہے, آپ آگے جا کے ایڈیٹنگ سٹیج پہ اس کو یہاں پہ 2 کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسکلی اس کا رسپانس تھا. تو یہ کیا ہے, یہ پری کوڈڈ انسٹرومنٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم انسٹرومنٹ کو جو ہے ویلیوز کوڈ کر کے اس میں ہم ویلیوز انسرٹ کر سکتے ہیں. جو ایشو تھا ہم لوگوں نے کہا کہ یہ ایز فار ایز جو کلوز اینڈیڈ ہیں ان میں تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہم نے دیکھ لیا. سینیریو ہے کہ آپ کا کوشچن ہے, چوائسز آف آنسرس کو ہم نے ایک شیپ آف جو ہے کوڈ میں سائن کر دیا, اور اب بیسکلی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا انٹری ہے وہ ہماری اسموتھلی ایکوریٹلی ہو سکے. جو وہاں پہ کوشچنیئر میں رسپانس دی ہے اسی کے اپروپریٹ کوڈڈ ویلیو جو ہے وہ آپ کے سسٹم کے اندر, سافٹ ویئر کے اندر, کمپیوٹر کے اندر وہ انٹر کی جائے. یہ جب ہو گیا یہ تو آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب ہمارے پاس اوپن اینڈڈ کویسچنز ہوں تو پھر کیا کیا جائے, تو اس میں ایک جو ہے کوڈنگ تھوڑی سی سلائٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ جیسے کہ وٹ پرومپٹڈ یو ٹو پرچیز یور
your most recent life insurance policy. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لائف انشورنس پالیسی کے لیے کون سی وجہ کیا وجہ پہلے بنی, تو اس میں ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں کہ رسپانسز جو ہیں کچھ مختلف جواب, کوئی کچھ دیتا ہے, کوئی کچھ دیتا ہے, کوئی کچھ دیتا ہے. ہم ان سارے جوابوں کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں پہلے کہ کس قسم کے جواب آ رہے ہیں, اور جب ہم سارے جوابوں کو ایک دفعہ اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ اچھا جی زیادہ تر جواب جو ہیں وہ کس نے کہا کہ جی باٹ ہوم اس لیے میں نے لائف انشورنس لی, یا میرا بچہ پیدا ہوا اس لیے میں نے لائف انشورنس لی, یا میں ریٹائر ہو رہا تھا اس لیے میں نے لائف انشورنس لی, کوئی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو جب ایسا ہو کہ آپ کے پاس مختلف طرح کی وجوہات ہوں اور آپ کے پاس کلیئرلی پتہ نہ ہو اپنے طور پہ کہ کیا پاسبل وجوہات ہو سکتی ہیں, تو لوگ مختلف طرح کی وجوہات لکھ رہے ہیں, آپ ان کو اسٹڈی کر کے ایسے لسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وجہ ہے, اور ہر ایک کے اگینسٹ ایک کوڈ اسائن کر دیا, اس کو 8 کر دیا, 9 کر دیا, 10 کر دیا, ہر کوڈ ہر جو لیکن اگین امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ باٹ ہوم جو ہے اس کو اگر اسٹک کیا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے تو اس میں اگر 8 کوڈ آپ نے باٹ ہوم کے لیے لگایا ہے تو 8 جو ہے وہ اسپیسیفکلی اس کے لیے ہے. تو یہ مختلف پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے جس سے آپ کیا کہتے ہیں اپنے جو اوپن اینڈڈ کوشچنز ہیں ان کو آپ جو ہے پک کر سکتے ہیں. اس میں ایسا پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس ایک رسپونڈنٹ ہے, اس نے اس لیے کہا کہ جی میرے کیونکہ بچہ پیدا ہوا تھا اس لیے, اور میں جو ہوں مجھے جو ہے ایک جو ہے لیٹس سے مجھے جاب میں مجھے انہینسمنٹ ملی ہے اس وجہ سے ہے, یا کوئی اور پروموٹڈ ہوا اس وجہ سے. 2 وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ دین یو بیسکلی نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ اس کے جو رسپانسز ہیں آپ نے انٹر کرتے وقت 8 اور لیٹس سے آپ نے جو ہے 11 کو انٹر کرنا ہے, رادر دین برتھ آف چائلڈ کو یہ اور جو ہے پروموٹیڈ کو. یہ 2 آپشنس ٹائپ کرنے کی جگہ پہ آپ ان کی جگہ کوڈز کو انٹر کر دیتے ہیں. تو اگین یہ آپ کے جو اوپن اینڈڈ کویشچنز ہیں ان کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیتا ہے, اسٹریم لائن کر دیتا ہے. اس میں اگین تھوڑی سی اور انٹرسٹنگ جو چیز کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے رسپونڈنٹ نے آنسر نہیں دیا تو کوئی اس نے مینشن نہیں کیا تو 0 کر دیں, 1 اسٹینڈ فار. اگر مینشن کیا اور مینشن جو کیا اس میں سے پھر کیا سی ریزنس اس نے مینشن کی ہیں, اس میں 8 اور 9 اور 11 ہو سکتی ہے, 12 اور 13 ہو سکتی ہے, 14 اور 20 ہو سکتی ہے. تو یہ مختلف طرح کی طریقے سے یہ آپ جو اوپن اینڈڈ ہے کویشچنس کو اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یو نیڈ ٹو بیسکلی پہلے آپ نے خود اسٹڈی کرنا پڑتا ہے سارے کویشچنرس کو کہ اچھا جنرلی آنسرس کس قسم کے آ رہے ہیں, اور جب آپ کچھ آنسرس کو جب کچھ ڈیٹا کو جب انالیسس کر لیتے ہیں, جنرلی اسٹڈی کر لیتے ہیں, تو اس میں سے آپ کو پھر ایک جنرل جو لوگوں کے آنسرز ہیں ان کی کیٹیگریز ملنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ جب آپ کو مل جاتی ہیں تو پھر اس کے بیسس پہ آپ اپنی اس طرح کی شیٹ بنا لیتے ہیں, اور پاسبلٹی ہے کہ یہ آپ ان کے اگینسٹ کوڈز کو آپ اسائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے طریقہ اگر آپ کے اوپن اینڈڈ کویشچنز ہیں. تو کوڈنگ رول کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ ایسے کوڈز بنانے چاہیے جو ایگزاسٹو ہوں. ٹھیک ہے, ہر پاسبل چوائسز جو ہونے چاہیے ان کے اس میں وہ آپشن ضرور ہو, چاہے وہ ادرس ہی کیوں نہ ہو. اب ادرس بھی اگین ان کیس آپ کو ڈر ہے کہ آپ نے 5 آپشن دی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے, لیکن رسپونڈنٹ کو اگر آپ 5 چوائسز دے رہے ہیں اور ان میں سے کوئی چوائس میں وہ اپنا نہیں فال ان کرتا, اور آپ کی جو ڈیزائن ہے ریسرچ کویشچنیئر کے ڈیزائن ہے اس میں وہ آپشن ہے ہی نہیں, تو ادرس کی آپشن ضرور آپ ایک بنا دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ یہ 5 میں کے علاوہ کوئی چھٹی بھی چیز ہے, اور آگے اگر آپ اس کو اوپن اینڈ کر دیں ادرس کر کے تو اگین وہ آپ کو انڈیکیٹ ہو جاتی ہے. اس طرح آپ اپنے کویشچنیئر انسٹرومنٹ کو جو کمی ہے اس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں. بعد میں ڈیٹا انٹری کے لیے بھی ایک علیحدہ اس کی جو ہے کوڈ بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی آپشن. تو یہ ایک ایگزاسٹو ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل ایگزاسٹو سے مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس, جیسے ہم نے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ چوائسز جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہوں, جو پاسبل آؤٹ پٹس ہوتے ہیں جیسے یہ ہے یا یہ ہے, تو ہمارے پاس یہ ایگزاسٹڈ چوائسز ہیں. اس میں جو پاسبل ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے. یہ آپ کا پراپر کوڈ, اگر کوڈنگ ہوئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ پراپر کوڈنگ ہوئی ہے. اور اگین ہر جو ہے
چوائس جو ہے میوچلی ایکسکلوسیو ہو, وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو, اپنے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو ایز کمپیئر ٹو دیٹ. تو اس کی یہ ہے کہ آپس میں ون جو ہے وہ ایک آپشن ہے, وہ میوچلی ایکسکلوسیو ہے فرام سیکنڈ, میل از ڈفرینٹ فرام فیمیل. تو میوچلی ایکسکلوسیو ہے, ایگزاسٹیو ہے کہ پاسبل آل چوائسیز آ گئی ہیں, اور میل از ڈفرینٹ فرام فیمیل آپشن جو چوائس ہے, تو دس از میوچلی ایکسکلوسیو ہے. اس طرح ہم نے کہا کہ آپ نے جو آپ کی جو ریسرچ پرابلم ہے, نیچرلی آپ کے اپروپریٹ ریسرچ پرابلم کے جو ہے اس سے ڈرائیو کرنی ہوتے ہیں آپ نے جو بھی کوڈ ہے, بیکاز آپ کی جو ریسرچ پرابلم ہے اس میں جو بھی ایشو ہے اس سے آپ کو سرٹن چوائسیز آف آنسرز پاسبل پتہ چل جاتے ہیں کہ آپ نے اس کیس میں اگر یہ کوشچن پوچھا ہے اور یہ ریسرچ پرابلم ہے, اس میں یہ پرابلم, یہ ویریبلز ہیں, ان ویریبلز کے آنسرز کیا ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ریسرچ سے بھی پتہ چل جاتا ہے, اور اس کے اپروپریٹ آپ چوائسیز کو اپنے کوڈز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور کلاسیفیکیشن اگین ہم نے ایسے ہی کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس جو رسپونڈنٹ ہے وہ اس کو کلیئرلی جو ہے چوز کر سکے فرام دی ڈفرینٹ آپشنس, جو بھی وہ آپشنس کو چاہتا ہے وہ ساری پاسبلٹیز ہوں اگین. اور جب ہم اس کو کوڈ کر رہے ہوں تو وہ ہمارے لیے جو پاسبل ہے وہ ان سب چوائسیز میں سے اویلیبل ہو, ہم تاکہ اس میں سے کوڈ کر سکیں. تو یہ جنرلی ہم نے کہا کہ کوڈنگ رولز ہیں. اور جب ہم نے کوڈ کر لیتے ہیں تو پھر اب چیز آ گئی نیچرلی کہ ہمارے پاس ڈیٹا اب ہمارے پاس کوڈڈ فارم میں ہے, یا تو ہم نے اپنی پری کوڈڈ شیٹ کے اوپر ہم نے سارا اس ڈیٹا کو انٹر کر لیا ہوا ہے, ایکچوئل کوشچن سے نکال کے کوڈڈ شیٹ پہ ہم لے آئے ہیں, اور پھر ہم اس کو انٹر کرنے جا رہے ہیں, یا ڈائریکٹ کوشچنیئر کو یوز کرتے ہوئے وہاں سے ہم اپنے ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں, لیکن اگین میکنگ انشور کہ کوڈز کی انٹری کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس رسپونڈنٹ جو بھی جواب دے رہا ہے وہ ایک ہیومن لینگویج میں دے رہا ہے, اس کو کنورٹ کرنا ہے آپ نے ایک جو کمپیوٹرائزڈ جو ہے انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں. تو اس میں اگین یوزلی نیومیرک میں آپ اس کو کنورٹ کر کے اس کے آنسرس کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. تو جب آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا انٹری کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ غلطی نہ ہو, لیکن بیسکلی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوڈ شیٹ جب آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو اس سے آپ کی انٹری جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے, اس میں ایکوریسی آنا زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس میں آپ کی ڈیٹا انٹری کے لیے بھی مختلف طرح کے سافٹ ویئرس کو یوز کیے جاتے ہیں. ایک سمپل ایکسل شیٹ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی انالیسس کر سکتا ہے, وہ بھی ایکسل شیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں سامپلی. لیکن اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہا SPSS ڈیٹا ایڈیٹر ہے, اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں فور ڈیٹا انٹری. اب ڈیٹا جب انٹر ہو جاتا ہے آپ کے پاس تو آپ اب اس ڈیٹا کے ساتھ مختلف طرح کے انالیسس کر سکتے ہیں, مختلف طرح کے آپ جو ہے آپ کے گراف چارٹس وغیرہ سب چیزیں بنا سکتے ہیں. تو انالیسس کی اب آپ کے پاس جو ہے ایک ہول اسٹریم آف ایک ہول جو ہے آپ کے پاس آپشنز مل جاتی ہیں, لیکن ڈیٹا اس فارمیٹ میں ہو جو کہ ایک کمپیوٹر فارمیٹ میں ہو جس پہ انالیسس کر سکیں. ڈیٹا انٹری کے لیے ہم کی بورڈس کو یوز کر سکتے ہیں, بار کوڈس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے, ڈیٹا بیس پروگرامز بھی ہیں, آپٹیکل ریکگنیشن, وائس ریکگنیشن سافٹ ویئرز ہیں, اگین ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں. جنرلی اگین ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے جو ہے جنرلی اس میں ہم اس کوشچنیئر کے تھرو ہم سرٹن جو ہے انفارمیشن جو ہے کی بورڈ کے تھرو انپٹ کر لیتے ہیں, یا ہم وائس ریکگنیشن سافٹ ویئر بھی یوز کیے جا سکتے ہیں جس سے ہم کیسے اگر جو بھی ہمارا آنسر ہے 1 2 3 4 جو بھی ہم کوڈ کہہ رہے ہیں وہ ہم وائس بول کے کہتے ہیں, اور اس کے رسپانس میں جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ سسٹم کے اندر اس طرح ہی سیو ہوتا جا رہا ہے. یا ہم کوئی ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں جو ریڈ کرے سرٹن آنسرس کو جو آپ کے پاس جو ہے, جیسے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ لیڈ پینسل سے جو مارکنگ آپ کرتے ہیں بلیک کرتے چلے جاتے ہیں, بلو کرتے ہیں, لیڈ پینسل کو یوز کرتے ہیں جن کو بھی سرکل کرتے جاتے ہیں. تو آپٹیکل ریڈر کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ اس ڈائریکٹلی اس آنسر شیٹ جو رسپونڈنٹ کی آنسر شیٹ ہے اس کو ڈائریکٹلی وہاں سے پڑھ لے. تو ڈفرینٹ آپشنس کو یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کا جو ڈیٹا انٹری ہے وہ اسپیڈ جتنی تیزی سے ہو سکے. نیچرلی کینگ جو ہے سلور ہے, لیکن آپٹیکل ریکگنیشن جو ہے وہ فاسٹر ہے.
لیکن ایکچولی ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے ان بٹوین، اور پھر اگین انشور کریں کہ آپ کا رسپونڈنٹ جو ہے وہ ان سرٹن انسٹرکشنز کو فالو کر رہا ہو، کیونکہ کہیں پہ اگر وہ ٹک کرتا ہے رادر دین سرکلنگ ود اے لیڈ پینسل یا کسی پین سے کر دیتا ہے تو وہ آپ کا مشین ریڈ نہیں کر سکے گی. اسی طرح بار کوڈز کو یوز کیا جا سکتا ہے، وائس ریکگنیشن کو یوز کیا جاتا ہے، اس کے بھی سرٹن پرابلمس ہیں. اگین ٹون، پچ، اینڈ اگر آپ نے غلط طرح سے اس کو پروناؤنس کر دیا تو رانگ انٹری چلی جائے گی. تو بٹ دیز آر ڈفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں ڈیٹا انٹری کرنے کے لیے، اور جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے فار انٹرنگ دی ڈیٹا. ڈیٹا انٹر ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب ڈیٹا کو ہم نے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ڈیٹا ہمارا ٹھیک ہے. اس میں پرٹیکولرلی جو ہمارے بلینک رسپانسز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ رسپانسز جو ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی لاجیکل آنسرز تو نہیں رہ گئے، انٹر تو نہیں ہو گئے جو سینس نہیں بنتی. کہیں پہ اس نے کہا جیسے کہ ایگزامپل کہ اس کے پاس کوئی ہی از گاٹ سم کڈس، یس، اور جس جگہ پہ اس نے کڈس کی جگہ پہ وہاں پہ 0 انٹر کیا ہوا ہے تو وہ اللاجیکل ہے، سینس نہیں بنتی. کہیں پہ اس نے یس کہا ہے ایک چیز کو، بعد میں وہی سوال ہم نے تھوڑی سی اور طرح سے جس سے پوچھا ہے اس کو وہاں پہ اس نے نو کر دیا. تو یہ انکنسسٹنسی ہے. کبھی کبھار ہم بات کر رہے تھے نا کہ نیگیٹو ورڈڈ، پازیٹیو ورڈڈ ہم کوشچنیئر میں ہم ایک ہی جو ہے کوشچن کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ رسپونڈنٹ کتنا اچھی طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے. تو اگین اس میں اگر انکنسسٹنسی ہے ایک جگہ پہ ایک وہی سوال جو ہے جس کا آنسر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چیز چاہیے، یہ پسند ہے، یا یہ میرے ساتھ ہے، اور بعد میں اسی کو چیز کو جب ہم ایک اور طرح سے سلائٹلی ویریشن کے ساتھ، نیگیٹو ورڈ کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، اس میں وہاں پہ آنسر اس کا ڈفرینٹ دے دیتا ہے. تو اس کو انکنسسٹنسیز کو ہم چیک کرتے ہیں. اللیگل ڈیٹا کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ جیسے اگر کہیں آپ کے پاس چوائس جو ہے 1 to 5 کی تھی اور کسی نے وہاں پہ 12 ڈالا ہوا ہے، یا کسی نے وہاں پہ آنسر کچھ اور ڈالا ہے، تو یہ چیزیں ہم نے ایڈیٹنگ کے سٹیج پہ ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ کون سی ایسی انٹریز ہیں جو غلط ہے، ایررنس ہے یا بلینک چلی گئی ہیں. تو یہ ہم ڈیٹا ایڈیٹنگ کے سٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں. تو ایڈیٹنگ میں ہم نے کہا کہ ہم ایکوریسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کنسسٹنسی ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یونیفارملی ہم جو رسپونڈنٹس ہیں ان کی انٹری ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اگر یس ہے تو یس کی جگہ 1 ہے تو 1 ہی انٹر ہو رہا ہو، اور کمپلیٹ ہے کہ نہیں کمپلیٹ ہے آپ کا، کہیں بلینکس تو نہیں ہیں، اور بلینکس ہیں تو ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایڈیٹنگ کا سٹیج پہ ہم لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں. کچھ ہم بات کر لیتے ہیں ان ٹرمز آف ایڈیٹنگ. جب کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اسپیشلی جو ہم نے کہا کہ اگر کوئی بلینکس رہ گئے ہیں تو ہمارے پاس رسپونڈنٹ کے اگر ہمارے پاس ایکسیس ہے اس کے بعد دوبارہ ہم رسپونڈنٹ کو جا سکتے ہیں یا فون کر سکتے ہیں، اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے، تو ہم آئیڈیلی یہ ہے کہ ہم ان کو دوبارہ کال کریں، ان سے کہیں کہ جی یہ سرٹن آنسرز آپ نے نہیں دیے، ان کو بلینک چھوڑ دیا، کیا وجہ تھی اور ان کے کیا اپروپریٹ آنسرز ہونے چاہیے. تو ان سے آپ لے کر یہ تو بیسٹ طریقہ ہے. یا پھر آپ یعنی ان کو اگین دوبارہ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سرٹن انفارمیشن آپ کو میل کر دیں. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بلینکس ہیں وہ ان کو ہم ڈیل کر لیں گے. تو اس طرح اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اور سچ ایس تھنگ ہے کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ویلیڈیٹ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ہمارا جو کوشچنیر ہے یا انٹرویو کا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے وہ ٹھیک کلیکٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے جن کو آپ نے ہائر کیا ہوتا ہے، ان سے کہتے ہیں کہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے لے کے آئیں یا انٹرویو کر کے لے کے آئیں. تو اس سچویشن میں آپ ری انٹرویو بھی کر سکتے ہیں سرٹن لوگوں کو ٹو انشور کہ جو پہلے آنسر دیے تھے وہ اب جو آپ نے اب جو دوبارہ انٹرویو کیا ہے اس میں وہی آنسرز آ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے اگین لارجر فیلڈ پروجیکٹس ہوں تو اس کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ذرا تھوڑی سی ان کو اپلائی کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور اس میں ہم نے اگین لارجر کانٹیکس میں ہم یہ ہے کہ یہ ذرا ضروری ہو جاتا ہے.
ڈیٹا کلیکشن کے بعد نیچرلی یہ اسٹیج آتی ہے. اور کیونکہ ڈیٹا گین جب کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیکاز ڈیٹا کلیکشن کا ایک پریشر ہوتا ہے, جلدی لوگوں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو کبھی کبھار بری خالی رہ جاتی ہیں یا پھر انکریکٹ انٹریز آ جاتی ہیں. تو اس کو پھر ہم نے میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ضائع تو نہیں کرنا اپنے جو ایفرٹ کر چکے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اس ایفرٹ کو ہم جتنا بہتر طور پر ہم اس کو سیلوج کر سکتے ہیں, اس کو امپروو کر سکتے ہیں, وہ ہم کریں. اوکے اور پھر یہی بات ہے اگین اس میں سرٹن تھنگز ایسے ہیں کہ اگر آپ کا کوشچنئر جو ہے, جب آپ وہی دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کوشچنئر فل ہو کے آ گیا اور آپ کے کوشچنئر فل جو ہے لیٹس سے آپ کا یا آپ نے انٹرویو لیا تو آپ کی کچھ سرٹن انفارمیشن جو ہے وہ آپ کا جو ہے انٹرویور ہے وہ اس نے کچھ اس میں نوٹ کی ہیں, کوڈنگس کی ہیں, کوئی ایبریویشنز ڈالی ہیں, ان کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ اسی وقت فریش جب ان کے ذہن میں ہو, اسی وقت جب آئیں تو اسی وقت اس کی ایڈیٹنگ کر لیں کہ کیا چیز کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتی ہے. جیسے کہ ہم نے یا اگر کوشچنئر ہم نے پرسنلی ایڈمنسٹریٹ کوشچنئر ہے اور وہ اس میں خود جو آپ کا ہے جو آپ کے جو انٹرویو ہے جو آپ کا ریسرچر ہے وہ خود فل کر رہا ہے, تو اس میں اگر اس نے کہیں جلدی سے کوئی سرٹن کوڈز کو لکھا ہے, کوئی ایبریویشن لکھی ہے, کوئی اپنے مارک لکھا ہے, تو اس کو وہ فوراً ریکلیکٹ کر سکتا ہے. اگر امیڈیٹلی جب ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد آ کے بیٹھے گا دیکھے گا تو اس کو یاد رہ جائے گا کہ اچھا یہ کس لیے میں نے لکھا تھا, اس میں کیا کامنٹ تھا, اس میں کیا ریمارکس تھے, یا اس میں اگر کوئی سجیشن آئی تو کیا آئی ہے, یا اس کا آنسر جو دیا تھا اس نے کیا آنسر دیا تھا, یہ کنفیوژن رہ گئی تھی تو کیا تھی. تو اس وقت بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بعد میں اپنی جو اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں ان کو امپروومنٹ اسی وقت کرنے کا چانس آپ کے پاس ہو جاتا ہے. ہم آلریڈی انٹری گیپس اور کال بیک کی بات کر چکے ہیں کہ آپ اگر گیپس رہ گئے ہیں تو آپ کال بیک کر سکتے ہیں اپنے رسپونڈنٹ کو, خود سے گیس نہ کریں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ بلینک چھوڑ دیا کتنے بچے ہیں, اور اس نے کہا بچے ہیں لیکن کتنے بچے بلینک چھوڑ دیا, یا پھر کسی نے کہا کہ آپ کے پاس سرٹن کمپیوٹرز ہیں, کون سے ٹائپ آف کمپیوٹرز ہیں جن میں انہوں نے ٹک کر دیا. آگے ہم نے پوچھ لیا کہ اچھا جی ہر کی کوانٹٹی بتا دیں, تو کوانٹٹی میں کہیں اس نے بلینک چھوڑ دیا. اب آپ خود گیس کریں گے کہ 5 ہیں 10 ہیں, وہ غلط ہو جائے گا. تو یو نیڈ ٹو گو بیک اینڈ سی کہ رسپونڈنٹ نے کیا دینا چاہ رہا تھا اور کیا بلینک رہ گیا. اور وہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کا سپروائزر جو ہے وہ چاہے تو ری انٹرویو کر سکتا ہے ان کیس آپ کے سرٹن پرسنٹیج آف جو ہے آپ کے رسپونڈنٹس کو, تاکہ اگین ویلیڈیٹ کر لیں کہ جو رسپونڈنٹ نے جو فل کیا ہے, جو آپ کے انٹرویو نے انٹرویو دیا ہے, وہ جو ہے کسی نے خود سے تو نہیں فل کر کے دے دیا, یہ غلط تو نہیں ہے انٹری ہو گئی. کیونکہ اگین وہ یہی اسٹیج ہے کہ جب آپ اپنے ڈیٹا کو جتنا اچھی طرح سے دیکھ لیں گے کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے, اس کی کوالٹی کو چیک نہیں کر لیں گے, جتنی بھی ہم احتیاط کر سکتے ہیں کر لیں, کیونکہ اس کے بعد نیچرلی ڈیٹا جب آ جاتا ہے تو پھر ہم اس میں سے جو ریزلٹس آئیں گے وی ول ہیو ٹو لیو ود دیٹ. اس پہ پھر اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے آگے ساری ہمارے انالیسز اور ہمارے انٹرپریٹیشن اور ڈیسیجنز جو ہیں وہ بیس کرنے ہوں گے. اگر آپ کی اسٹڈی زیادہ بڑی لارج اسکیل پہ ہو رہی ہے تو ایڈیٹرز جو ان ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں, ان کی کریکشنز کر رہے ہیں, آپ کی جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے, آئیڈیلی کوشش کیا جاتا ہے کہ اس پورے پروسیجر کے ایڈیٹر جو ہے اگر چھوٹی اسٹڈی ہے تو ایک ہی ایڈیٹر کو رکھیں, وہ کنسسٹنسی میکسیمم کنسسٹنسی ہوگی. وہ کوشچنیئرز اس نے سارے پچھلے کوشچنس کو دیکھتا آ رہا ہے, 20 25 50 200, اس کے ذہن میں جو ہے ایک کلیئر ایک کنسسٹنسی پکچر ہوگی اس کی کہ کیا کس قسم کے آنسرز آ رہے ہیں, کس قسم کے کوشچنز ہیں, کیا رسپانسز آ رہے ہیں. تو ایڈیٹر جو ہے بہت اچھی طرح سے ایک اس اسمالر سیٹ آف ڈیٹا کو کر سکتے. لیکن آپ کے پاس لارجر سیٹ آف ڈیٹا ہے تو اس کا یہ اگین آئیڈیل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 5000 لیٹ سے رسپانسز آئے ہیں اور ایڈیٹر کو آپ کہتے ہیں تو ایک ایڈیٹر تو اس کو نہیں کر سکتا. تو آئیڈیلی کیا کریں کہ اگین آپ سیکشنز جو ہے سب سیکشنز میں عام طور پہ کوشچنئر کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. کچھ سیکشن کس کمپوننٹ کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے سرٹن وے, کچھ سیکشن کسی اور ویریبل کو, اور اس طرح سو فورتھ. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایچ سیکشن کے لیے ایک اسپیشل ایڈیٹر کو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے, بھائی آپ نے اس کوشچنئر کے
اس سیکشن کو اکراس دی جتنے بھی رسپانسز ہیں آپ اس کو ایڈٹ کریں, دیکھیں کہ کیا رسپانسز آ رہے ہیں, اور اس میں کوئی غلطی ہے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, یا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز انکنسسٹنسی رہ گئی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کا. ٹھیک ہے, اگین اور جو اگر کوئی انکنسسٹنسی رہ گئی ہیں تو آپ نے خود سے نہیں کرنا, بیکاز اگین آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ان کو رسپونڈنٹ کو پیچھے واپس کرنے کی تو آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں, لیکن جنرلی آپ کوشش کریں گے کہ اس چیز کو اوائڈ کریں. اور اگین سرٹن سینیریوز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہے وہ جہاں پہ اس نے جیسے اگر کوشچن کچھ اور آن دی ادر ہینڈ کسی نے پوچھا کہا کہ جی آپ کے پاس کتنی آپ نے کہا 5 میرے پاس کمپیوٹرز ہیں, اور نیچے آپ سے لکھا جا رہا ہے کہ آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, تو یہ آبویس ہے. کچھ جگہوں پہ آپ بھی آبویس ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کتنے کمپیوٹرز ہیں اور کمپیوٹر یوز آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس آبویس ہے کہ نیچرلی اس نے 5 کمپیوٹرز ہوں گے یا وہ یوز بھی کرتا ہوگا, تو اس کیس میں جو ہے وہ آپ کبھی کبھار اپنی ڈسکرپشن بھی یوز کر سکتے ہیں. ایڈیٹر اپنی ڈسکرپشن یوز کر اس کو فل کر سکتا ہے بیسڈ آن جو پریویس اس کے آنسرز ہیں یا جو آگے اس نے آنسرز دیے ہیں تو ان کے بیسس پہ. لیکن یو نیڈ ٹو بی ڈسکرپشنس کے ساتھ اس کو کرنا ہے, احتیاط کے ساتھ اس کو کرنا ہے. سرٹن چیزیں جو ہم نے بھی بات کر رہے تھے کہ انٹرویو کے حوالے سے, اور ہم نے کہا کہ انٹرویو جب لے رہے ہیں تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ جو ہمارا سپروائزر 5% 10% جو ہے انٹرویوز کو دوبارہ اپنے طور پہ بھی کر کے دیکھ سکتا ہے کہ جو رسپانسز پہلے کسی انٹرویو نے دیے ہیں, جس کو انٹرویو لیجر اس نے دیے ہیں, وہ دوبارہ اسے انٹرویو کر کے دیکھیں کہ وہ میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ ایک تو ویلیڈیٹی کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے رسپونڈنٹ کے اوپن اینڈڈ کویشچنز ہیں عام طور پہ اگر وہ کسی نے گھر پہ بیٹھ کے خود فل کر دی ہیں. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کب کسی کو پے کرتے ہیں کہ جی آپ یہ جو ہے کویشچنیئر فل کر کے لا دیں, اینڈ یو ول پیڈ فار دیٹ, اور آل دے آپ اس کو پے بھی کرتے ہیں, لیکن وہ گھر پہ بیٹھ کے خود ہی وہ کویشچنیئر کو فل کر دیتا ہے, وچ از آف کورس ویری رانگ, امورل ہے. لیکن اس کیس میں آپ کیسے چیک کریں گے کہ یہ جو ہے رسپونڈنٹ جو ہے یا جو رسپانسز آئے وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں, فیک تو نہیں ہے, جو غلط تو نہیں ہے. تو اس میں عام طور پہ جو اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں کویشچنز ان سے آپ کو کچھ انڈیکیشن ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں آپ نے کچھ جملے لکھنے ہوتے ہیں, سرٹن اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہیں, اور سرٹن ورڈز لکھنے ہوتے ہیں. سم ٹائمز رسپونڈنٹ خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے, تو اس میں مختلف چیزیں ہیں. اس میں آپ کی جو گرامر ہے یا ورڈز آف چوائس آف ورڈز ہیں یا سینٹینس ہے یا آپ کے پاسبل آنسرز ہیں یا پھر آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے, یہ سب چیزیں آپ کو سرٹن لیول پر انڈیکیشن دے دیتی ہیں کہ یہ فیکلی تو نہیں ان پٹ کیا. اس کے علاوہ بھی سرٹن ٹیکنیکس جو ہیں اسٹیٹسٹیکلی بھی آپ کو کچھ چیزیں آفٹر ڈیٹا انٹری بھی ہو سکتی ہیں, اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. وہ انڈیکیٹ کر دیتی ہیں کہ کچھ پرابلم ہے ڈیٹا کے ساتھ. سرٹن رسپانسز اگر بہت ہائیلی کوریلیٹڈ آ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رسپونڈنٹ جو ہیں یہ ہونے نہیں چاہیے تھے, لیکن کوریلیشن اسٹرانگ آ گئی. اس پہ ہم کبھی آگے نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے. تو ان سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیٹا جو انٹر ہوا ہے یا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں کیا, وہ فیک ڈیٹا انٹر کیا گیا ہے. لیکن ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ آپ اوپن اینڈڈ جو کویشچنز ہیں ان میں سے آپ کو جو آنسرز ہیں ان کو علیحدہ سے اسٹڈی کریں گے تو آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے مختلف آپ کے سرویئرز نے ان میں سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سے صحیح طرح سے کلیکٹ کیے گئے ہیں, کون سے فیک کیے گئے ہیں. اوکے, سو ہم نے کہا سرٹن گائیڈ لائنز ہیں فار ایڈیٹرز کہ ہمیں جو بیسکلی وی نیڈ ٹو بی فیملیئر ود انسٹرکشنز گیون. جو آپ کے انٹرویور اور کوڈر کو جو انسٹرکشن دیے ہیں وہ ہمیں پتہ ہوں گی, تو تبھی ہم ان کو صحیح طرح سے جج کر سکیں گے جو انہوں نے ڈیٹا انٹر کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا جو ڈیٹا رسپانس آیا ہے وہ صحیح آیا ہے. اور اوریجنل کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ویسے ہی رہنے دیں. اگر ہمیں کچھ نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی مسنگ رہ گیا ہے یا غلط چیز آ گئی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اوریجنل جو انٹری ہے اس کو نہ چھیڑیں, اس کے سامنے یا کسی اور شیٹ کے اوپر ہم اس کو انٹر
کر دیں جس سے ہمیں یہ ہے کہ اوریجنل یہ تھا، اس میں ماڈیفائڈ یہ ہے، ڈفرینٹ انک ڈفرینٹ پین سے یوز کر کے ہم اس کی کریکشنز کر سکتے ہیں، لیکن انشور کر سکیں کہ ہمیں اوریجنل بھی ہمارا جو ہے اس کا بھی انفارمیشن وہاں پہ انٹیکٹ رہے. اسی طرح اگین جو بھی ہماری انٹریز ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈائز فارم میں ہو رہی ہیں جیسے ہونی چاہیے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. اور جو اگین ہماری گائیڈ بک ہے، جو بھی ہماری کوڈ بک ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ فل اپ ہوئی ہے کہ نہیں فل اپ ہوئی ہے. Initialize all answers and change or supplied. Again جو بھی آنسرز ہیں ان کو جو بھی ملے ہیں جو چینج ہیں ان کو بھی آپ نے احتیاط سے سپریٹ لکھنا ہے، وہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں. اور جو بھی چینجز کی ہیں ان کو ہم ٹریک رکھیں، ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ یہ ہم نے چینجز کی ہیں یہ بیکاز آف دیٹ، تو یہ ٹریک ہمیں رکھنا ہے. اور اگین جو پہلے جو انفارمیشن تھی اور جو چینج ہوئی ہے کس ڈیٹ کو ہوئی، کب کس نے کی، واٹ واز دی جو ہے اولڈ ورژن کیا تھا، نیا ورژن کیا تھا. تو اس طرح کی جو ایڈیٹر ہے اس کو ان چیزوں کو احتیاط رکھنی چاہیے، ٹریک رکھنا چاہیے کہ کیا کیا اس نے چینجز کی ہیں اور کون کون سی چینجز کی گئی ہیں اور کب کی گئی ہیں اور کس جو ہے آپ کے انفارمیشن کی جو چینج کی گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ایڈیٹر کو دھیان دینی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ رسپونڈنٹ جو ہے وہ کسی چیز کو جو بلینک چھوڑ دیتا ہے اس کا جواب وہ بتاتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا تھا اس کا آنسر کیا ہے، یا مجھے اس کا آنسر ہی نہیں پتا. تو اس صورت میں اگر یہ تو بہت زیادہ فریکوینٹلی آنسر اس طرح کے کوئی دے رہا ہے ایک سرٹن کویشچنس کے اگینسٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کویشچنئر میں کویشچن ہی نہیں ڈیزائن کیا، ہم نے ایسا سوال پوچھ لیا کہ رسپونڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے، اس کی جو اس کو ایکسپوجر نہیں ہے اس پرٹیکولر ایشو کا، تو کیا اس کا جواب دے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ڈڈ ناٹ نو کے رسپانسز ہیں جن کی وجہ سے آپ کے جو ہے کویشچنئر کا جو ڈیٹا ہے وہ انکمپلیٹ رہ جائے. اس کے علاوہ ہم نے بات تھوڑی سی کی تھی کہ اگر آپ کو بتاؤ کہ جو ہمارا پرائمری ڈیٹا کے علاوہ ہمارے پاس کبھی کبھار جو سیکنڈری ڈیٹا آتا ہے وہ ہمارا اس فارمیٹ میں ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈیٹا وہ پہلے کسی اور پرپز کے لیے کلیکٹ کیا ہوتا ہے، پیورلی آپ کی ریسرچ کے لیے نہیں آتا، آپ کہیں سے اور سے اس کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اور سے اس کو آپ لے کے آتے ہیں، کسی اور ریسرچ سے آپ اس کو اپنے یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ سم ٹائمز ایز اٹ از آپ کے ریسرچ میں یوز نہیں ہو سکتا، تو اس میں یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو آپ کو ٹرانسفارم کرنا پڑ جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پر ایئر کنزمپشن آف سرٹن جو ہے انرجی سورس ہے اس کی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اب اس کا ڈیٹا جو ہے کہیں پہ بھی جہاں پہ کسی ڈیٹا بیس میں کسی آفیشیل رپورٹ میں کوئی فائنینشیل کوئی یا گورنمنٹ رپورٹس کے اندر آپ کے پاس یہ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، تو سم ٹائمز آپ کے پاس اس کی جو ڈیٹا ہے وہ ایئر کے بیسس کے اوپر پڑا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو سم ہاؤ وہ منتھلی چاہیے فار یور انالیسس، اس کو آپ ریلیٹ کریں سرٹن منتھلی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، تو اس ڈیٹا کو آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے انٹو منتھلی بیسس. آئدر سمپلی تو یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں 12 منتھس سے اور این ایوریج آپ نکال لیتے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے، تو یہ ٹرانسفارم آپ نے کر لیا. لیکن سم ٹائمز ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ، اس میں سم ٹائمز جو ہے آپ کے اکانومسٹ جو ہیں وہ عام طور پہ لاگرتھم ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں اس ڈیٹا کی، تاکہ اس ڈیٹا کو جو ہے وہ یوز کر سکیں اپنے پرپز کے لیے. تو آپ کا ڈیٹا جو ہے سم ٹائمز وہی بات ہے کہ اس کا جو فارمیٹ میں جس میں اوریجنلی وہ آیا ہوتا ہے، جو اس وقت وہ آپ کے لیے را ڈیٹا ہے، اس کو جو ایکچولی آپ نے اپنی جب ریسرچ میں یوز کرنا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اسی فارمیٹ میں ہو، تو اس کو آپ کو ٹرانسفارم کرنا پڑ جاتا ہے، اور ٹرانسفارم کر کے پھر اپنے ریسرچ کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس سرٹن ٹائمز یہ اسٹیپ ہمیں لینا پڑتا ہے، اور سیکنڈری سورس آف ڈیٹا کے اندر عام طور پہ یہ آپ کو اکثر کرنا پڑ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور ٹرانسفارمیشن کی ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کم ٹائم پرائمری ڈیٹا کے اندر بھی ٹرانسفارمیشن کرنی پڑ جاتی ہے کہ جب آپ نے سیورل کویشچنس کیے ہوں ایک چیز کو میئر کرنے کے لیے، ایک سنگل کانسیپٹ کی، جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ انٹینشنس ٹو لیو کو آپ نے لیٹ سے میئر کرنا چاہ رہے ہیں، اب اس کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم نے 10 مختلف کویشچنس ایڈریس کیے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی وانٹ ٹو فائنڈ کہ یہ انڈیویجول کی انٹینشن ہے کہ نہیں ہے کہ چھوڑ کے چلا جائے آرگنائزیشن. اب
10 क्वेश्चंस को, क्योंकि ये अलग-अलग उसी एस्पेक्ट को मेजर कर रहे होते हैं, तो एट द लेटर स्टेज हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और एग्रीगेट करके ओवरऑल हमें एक कॉम्पोजिट फिगर लेके आनी पड़ती है. तो इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ जाती है अपने 10 क्वेश्चंस को इनटू वन आउटपुट, इनटू वन वैल्यू. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 10, जैसे जहाँ पे हमने कहा कि उसमें हमने इंटरवल स्केल में कहीं पे 4 दिया, कहीं पे 5 दिया, कहीं पे 4 दिया, कहीं पे 3 दिया, कहीं पे 2 दिया. अब ये सारे हमारे पास हर क्वेश्चंस के आगे जो हमारे इंटरवल स्केल पे वैल्यूज आ रही हैं, जो कि इंटेंशन को मेजर कर रही हैं और इंटेंशन टू लीव को मेजर कर रही हैं, और एट दी एंड बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं. तो उसको हमें एग्रीगेट करना पड़ जाता है और बेसिकली एग्रीगेशन हम थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसकी. तो जनाब, आज हमने अगेन बात की कि आपका जो क्वेश्चनर है उसकी चेकिंग करना लाजमी है कि उसमें कोई ऐसे क्वेश्चनर्स तो नहीं आ गए जो अनएक्सेप्टेबल हों, जिनको हम यूज़ ना करें सकें, ऐसा डेटा तो नहीं आ गया, ऐसे रिस्पॉन्सेस तो नहीं आ गए जो हमें बेसिकली बाद में उनका जो इम्पैक्ट हमारी स्टडी के ऊपर हो, गलत हो, उनमें गलत रिकॉर्ड्स डाले हों, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो. आपके पास सिंपली जो है, लेट्स से आपके पास जनरली एक सर्टन की मीन की वैल्यू आ रही है, जनरल रिस्पोंडेंट जो है वो एक सर्टन आंसर के अराउंड दे रहे हैं, और सडनली कुछ इरेगुलर सी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो गलत तो नहीं है, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है. तो उसकी वजह से आपकी मुख्तलिफ जो एनालिसिस हैं उन पर इन्फ्लुएंस हो सकता है. तो हम ये देखते हैं कि आपके क्वेश्चनर में कोई मिसिंग है या आपकी जो है इनकरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है. ये हम चेक करते हैं अपनी डेटा को जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ अपने एनालिसिस करने से पहले. तो इसी तरह हम ऐसा डेटा तो नहीं आ गया जो हमने अगर सर्टन टाइम पीरियड के अंदर लेना था तो हमने उसके बाद तो नहीं कलेक्ट किया, क्योंकि हमने सर्टन कुछ रिस्पॉन्सेज जो है हमारे यूज़फुल नहीं रहते, ये हमने शायद इतनी बात नहीं की. लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमने सर्टन बिटवीन सर्टन पीरियड, सर्टन डेट्स के दरमियान हमने कहा है कि हमने डेटा कलेक्ट किया है और हम इसके दौरान में एनालिसिस करेंगे, और समहाउ द रिस्पोंडेंट जो हैं वो रिस्पॉन्स हमें जो मेल करते हैं वो सर्टन डेट्स की बात करते हैं, और वो हमारी स्टडी में किसी हद तक किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि शायद वो सर्टन फैक्टर्स की वजह से उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है. तो ये हमें ट्रैक रखना है कि गलत रिकॉर्ड तो गलत डेटा तो नहीं आ गया, बेसिकली ये हमने चेक करना है, और इनकम्प्लीट तो नहीं आ गया. और हमने बात की कि अगेन कोडिंग की जाती है ताकि हमारे पास जो रिस्पोंडेंट का जो जर्नलिक ह्यूमन रिस्पांस है उसको हम कन्वर्ट कर सकें इनटू अ कंप्यूटर रिस्पांस. और हमने कहा वो कोड ऐसे होने चाहिए जो आपके ऐसे हों कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, और जो भी पॉसिबल एग्जॉस्टिव भी हों, यानी ऑल पॉसिबल चॉइसेस भी कवर करते हों और ओवरलैपिंग ना करते हों. और फिर हमने बात की कि जब डेटा आपके पास आ जाता है और उसमें इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको हम आइडेंटिफाई कर दें इट्स दिस अर्ली स्टेज के ऊपर ही. वही अगर वो अपने इनकन्सिस्टेंस है, कोई लॉजिक को नहीं मैच करता, आउट ऑफ रेंज कोई वैल्यू आ रही है जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं जो जनरली हो ही नहीं सकती. कहीं पे अगर आपने किसी से पूछ लिया कि जनाब आपके पास आपकी एज क्या है, तो उसने 510 लिख दी है, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आपके पास पता है कि जनरली है. तो ये एरेनियस वैल्यूज़ चलेगी, एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई या फॉल्टी आ गई. तो ये चीज़ों को अपने आइडेंटिफाई करना है एट दी डेटा एडिटिंग या प्रिपरेशन स्टेज के ऊपर ही. आप अभी डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं इसके और देख रहे हैं कि और एंट्री करने जा रहे हैं, तो इस स्टेज पे हम ये सब चीज़ों को देखते हैं. और फिर अगेन हम सर्टन डेटा की हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ जाती है, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. हमारी जो स्टडी है उसके अंदर जो डिज़ाइन है उसका उसमें रिक्वायर्ड होता है कि उसको ऐसे करें कि हमारे पास जो एनालिसिस है वो किया जा सके. अगर मंथली डेटा को हमने कंपेयर करना है तो मंथली लेवल पे करना है, तो नेचुरली वो मंथली लेवल पे ही हमारे पास जो रियल डेटा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना एनालिसिस नहीं हो सकता. इसी तरह हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारे
سوال کیے جا رہے ہیں ایک ہی کانسیپٹ کو مہیا کرنے کے لیے, تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ اس کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو اے کمپوزٹ ویلیو, اور پھر اس کے اوپر انالیسس کریں. انڈیویجول جو ہے اس کے ساتھ انالیسس نہیں, انڈیویجول کوشچن پہ انالیسس نہیں ہے, اس کا کمپوزٹ پہ ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کانسیپٹ جو ہے وہ اگر 10 سوالوں سے میئر ہو رہا ہے کمپلیٹ کانسیپٹ, تو اس 10 سوالوں کی کیومولیٹڈ ہم نے ویلیو لے کے آنی ہے. تو یہاں پہ بھی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. تو یہ جتنی سب چیزیں ہیں یہ ایکچولی اگین ڈیٹا کی پریپریشن ہے اور ڈیٹا کی ایڈیٹنگ ہے, اس میں دیکھنا ہے کہ غلطیاں تو نہیں رہ جائیں گی, ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو کر لیں گے اور اس کو ایڈیٹنگ بھی کر لیں گے, ٹرانسفارم بھی کر لیں گے, اس کو کی ان بھی کر لیں گے, تو ہمارے پاس اب ڈیٹا ٹو این ایکسٹینٹ ایک کمپیوٹر کے اندر سیو کسی ڈیٹا بیس کے اندر اویلیبل ہو جاتا ہے, جس کو ہم لیٹر اسٹیجز کے اوپر اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے انالیسس کر سکتے ہیں. تو ود دس آج کا ہم جو ہے وہ سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اور ہوپ فلی ول میٹ نیکسٹ ٹائم. ود دس وی کنکلوڈ. اللہ حافظ.